बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर है और दिन है सोमवार का, यानी सोमवार का आगाज़ हो गया है और इस वक्त टाइम है सुबह के 3:39 और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए हैं। मियाँ साहब जब वहाँ से रवाना हुए थे लाहौर से तो बड़े यहाँ पे खबरें चलाई गई और उनके जो खुशामदी हैं तबलची हैं उन्होंने बड़ी बड़ी खबरें चलाई थी और बताया गया था कि गेम चेंजर शख्सियत वहाँ से रवाना हो गई हैं जिनकी तरफ पूरा पाकिस्तान पूरा निज़ाम देख रहा है। और मियाँ साहब आके जैसे मियाँ साहब आएंगे और चल के जाएंगे तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे मियाँ साहब जब पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो उस रास्ते में या उससे पहले सऊदी अरब गए तो वहाँ पे यहाँ पे बताया गया कि बहुत बड़ी डील मियाँ साहब करके आ रहे हैं, अरबों डॉलर निशावर कर देगा सऊदी अरब। और हकीकत यह है कि मोहम्मद बिन सलमान मियाँ साहब से मिले भी नहीं और ना सिर्फ ये कि मियाँ साहब से नहीं मिले बल्कि उन्होंने जो इमरान खान के दौर में ऑयल फैसिलिटी दी हुई थी डेफर पेमेंट पे वो भी पाकिस्तान से वापस ले ली। फिर ज़ाती कोई इवेंट अटेंड करने के लिए या कोई निजी इवेंट अटेंड करने के लिए चाइना गए या वहाँ कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में गए, जो भी मामला था तो उस वक्त भी कहा गया कि जनाब बहुत बड़ी खबर आ रही है और CPEC 2 के ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और बाद में पता चला कि वहाँ पे मियाँ साहब को कोई दर्जा चाहरुम का भी वहाँ पे उनकी हुकूमत का कोई एहलकार जो है वो उसने मियाँ साहब से चाइना के किसी दर्जा चाहरुम के भी एहलकार ने उनसे हुकूमत से वाबस्ता उसने मियाँ साहब से मिलना पसंद नहीं किया और तमाम हाई प्रोफाइल मुलाकात वहाँ पे नहीं हो सकी। तो ये हुआ। तो अभी इसी तरह से था लेकिन अब मियाँ साहब जो हैं वो वापस लाहौर पहुंच गए हैं और अब मियाँ साहब की वही तबलची खुशामदी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मियाँ साहब बहुत नाराज हैं, शहबाज शरीफ पर बहुत बरहम है कि शहबाज शरीफ की हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी और उन्होंने मियाँ साहब को बेइज्जत करवाया और मियाँ साहब बेइज्जत होकर गए हैं। देखें इनका गरूर और इनका तकब्बुर खाक में मिल गया है। ये 2 दिन से गरूर और तकब्बुर में संभाले नहीं जा रहे थे और अता ताहिर साहब हो ख्वाजा आसिफ साहब हो बार बार कह रहे थे कि नंबर गेम पूरा है, बल्कि काफियों को कि जनाब सुबह नमाज तक आपने भी बैठना है हमने भी बैठना है, हमने आज तरमीम करके और यहां से जाना है। जाहिर है हुक्म था, हुक्म के सामने नौकर की नखरा की, इनको हुक्म आया हुआ था। लेकिन 2 दिन के इजलास 2 दिन पूरे पाकिस्तान की नजरें पार्लियामेंट पर रहीं, मौलाना साहब के घर पर रहीं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, अब ये हो गया, बड़े बड़े इन्होंने दावे किए गए। अंसार अब्बासी साहब ने बहुत बड़ी खबर लगाई थी कि 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास मुकम्मल है और आईनी तरमीम आराम से हुकूमत करवा लेगी। लेकिन बीसियों बाकी खबरों की तरह ये खबर भी झूठ निकली, गलत बयानी निकली। और अब स्टेटस ये है कि कल रात को इन्होंने ड्राफ्ट जो है वो दे दिया मौलाना फजल रहमान साहब की टीम को और उन्होंने कहा है कि ये जो ड्राफ्ट है ये इतना तवील है, वैसे वो ड्राफ्ट मेरे पास भी आ गया, इस पर मैं करूंगा वीडियो कि इसमें क्या कुछ है। मैं आपको इसके एग्जैक्ट बता देता हूं कि अभी तक ये मुकम्मल ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया, यानी और भी इसमें बहुत से तरामीम हैं, लेकिन जो अभी तक सामने आई हैं वो 24 सफ़ात का एक ड्राफ्ट है और 5 सफ़ात का एक ड्राफ्ट है। और इसमें भी जो हैं तकरीबन ये टोटल शिकें बन रही हैं, आपको मैं बताऊं कोई 50 के करीब ये शिकें जो हैं वो बन रही हैं और कोई 54 शिकें जो हैं वो इसमें बन रही हैं जिनमें ये तरमीम करना चाहते थे। अच्छा, ये उसी तरह से तरमीम है जिस तरह से इन्होंने PDF 1 में नैब तरमीम की थी और सारे चोरों डाकू लुटेरों के वकील बैठ गए। एक बताता था मेरे चोर को अगर ये तरमीम खत्म कर दो फायदा होगा, दूसरा कहता था मेरे डाकू को इसकी तब्दीली से फायदा होगा, तीसरा कहता था कि मेरा लुटेरा बच जाएगा अगर आप ये तब्दीली कर दो, और इस तरह की। और उन नैब तरमीम को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, वो कलअदम हो गई थी। बंदियाल साहब और इजाजुल हसन साहब ने कलअदम कर दी थी, इंटर कोर्ट अपील आई और अब काजी साहब ने उन तरमीम को बहाल कर दिया है। तो ये सारा मामला और माजरा है। तो अब जो वैसे तो क्रेडिट सबसे ज्यादा अभी तक तो बनता है मौलाना फजल रहमान साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो PTI की टीम इंगेज थी जिसमें असद कैसर साहब हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, सबजादा हामिद रजा साहब और मौलाना साहब के साथ इंगेज है। और अब PTI के उन लोगों को समझना चाहिए जो मौलाना साहब के साथ जब PTI इलेक्शन के बाद कुर्बतें बढ़ाई और चीजें बेहतर की, खास तौर पे इसमें असद कैसर साहब नंबर 1 है। तो PTI के अंदर से बड़ी रेजिस्टेंस आई और मौलाना साहब के खिलाफ बड़ी कैंपेन चली, बड़ी चीजें हुई। तो असद कैसर साहब ने कहा कि हमें इनका बहुत फायदा होगा और आज ये चीज नजर भी आ रही है। अब ये ना सिर्फ ये कि मियाँ साहब जो हैं वो वापस चले गए हैं। देखें अब ये बड़ा एक सवाल है कि अगर आज आईनी तरमीम का बिल पेश होना है तो मियाँ साहब वापस क्यों गए? मियाँ साहब मरी चले जाते, पहले भी तो चले जाते हैं। लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब मेरा ख्याल है खुसूसी जहाज पर आए थे और उसी पे वापस चले गए होंगे और अवाम के टैक्स का पैसा कोई मसला नहीं है, उनके लिए क्या मसला, उधर से बैठेंगे जहाज में, इधर आ जाएंगे, 40-45 मिनट में पहुंच जाएंगे, 40-45 मिनट में वापस चले जाएंगे। और मियाँ साहब आखिरी बार भी जब आए थे असम्बली में उस वक्त भी कोई वोट देना था
اور اس کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد کبھی اسمبلی میں نہیں آئے اور اب بھی آئے ہیں تو حملہ کرنے کے لیے, پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کھلواڑ کے لیے وہ آئے تھے. اور لیکن میاں صاحب واپس چلے گئے ہیں اور وہ جو دعوے کیے گئے تھے کہ میاں صاحب پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میاں صاحب کل رات کو یہ خبر ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جائیں گے, لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ میں تو اسمبلی آ رہا ہوں, اور مولانا صاحب نے بتایا گیا کہ انکار کر دیا میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے. یہ حیثیت رہ گئی ہے میاں نواز شریف کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ملنے سے انکار کر دیا, وہ لاہور واپس چلے گئے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں, کیونکہ مولانا صاحب کی جماعت تو کہہ رہی ہے کہ جتنی لمبی یہ ڈرافٹ ہے ہمیں کم از کم 1 مہینہ چاہیے ہوگا. پھر 2 جو اعترافی بیان آئے انہوں نے انصار عباسی صاحب کو بالکل جھوٹا ثابت کیا. ایک جو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے, خواجہ آصف صاحب کے دونوں بیانات ایک اسمبلی کے اندر انہوں نے نکلتے ہوئے ایک باہر آ کے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا نمبر گیم پورا نہیں تھا اور نہیں ہے, اسی لیے جو ہے وہ آج آئینی ترامیم نہیں ہو سکی. حالانکہ خواجہ آصف صاحب نے خود, بشیر چودھری صاحب ہمارے سینئر ہیں, اور اس میں دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس نمبر گیم پورا ہے, اور اس کے بعد سارے یہ دعوے کرتے رہے, بیسٹ عقیل ملک دعوے کرتے رہے, ان کے چمچے کڑچے سوشل میڈیا پہ جو پالے ہوئے چھوڑے ہوئے ہیں وہ جو ہر کسی کو پڑھ جاتے ہیں وہ دعوے کرتے رہے, جو کہیں اور کی زبان بولتے رہے وہ بڑی بڑی ٹویٹس کرتے رہے, اور بار بار یہ کرتے رہے کہ سب سے پہلے میں نے یہ ٹویٹ دیا ہے یاد رکھنا, سب سے پہلے میں نے یہ خبر دیا یاد رکھنا. بار بار یہ دعوے کرتے رہے کہ آج ترامیم ہوں گی, میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہا ہوں, یاد رکھنا, مجھے مت بھولنا, مجھے کریڈٹ دینا مت بھولنا, اس طرح کی ٹویٹس کرتے رہے. لیکن اب یہ جو رات جو گزری ہے, اب تو ظاہر ہے صبح کا ٹائم ہے اور فجر کی اذانیں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں, تو لیکن یہ جو رات گزری ہے یہ بڑی اہم تھی اور ہے. کیوں؟ کیونکہ خود ان کے جو چمچے کڑچے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب حکومت تو نہیں قائل کر سکی مولانا صاحب کو, لیکن اب کہیں اور سے مولانا صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ان کو مینیج کیا جا رہا ہے, ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور آج مولانا صاحب مان جائیں گے. اب حکومت نے کہا کہ مولانا صاحب چیئرمین سینٹ مانگ رہے ہیں اب, اور تو آج جو ہے وہ شیڈول جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس بھی ہے اور قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے 12 ساڑھے 12 بجے. آج اس کا کابینہ کا اجلاس بھی ہے. آج کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک اور بھی ہے, یہ جو اسپیشل کمیٹی ہے یہ بنی تو تھی جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو گرفتار کرنے کے لیے پارلیمنٹ پہ ایک حملہ ہوا ہے, جو شب خون مارا گیا ہے, جو ایک پارلیمنٹ پاکستان کی تاریخ کی بدترین ایک واردات ہوئی ہے اور حملہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اوپر, جس طرح سے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو شیخ وقاص اکرم اور شیرفضل المروہ صاحب ان سب کو گرفتار کیا گیا ہے. تو آج اس کا بھی ہے اور اسی میں ظاہر ہے یہ آئینی ترمیم والا معاملہ بھی ڈسکس ہونا ہے. لیکن رات یہ جو گزری ہے اس رات میں کوئی کام ڈال دیا گیا ہے یا نہیں ڈال دیا گیا, مولانا صاحب مان گئے ہیں یا ان کو منا لیا گیا ہے, مینج ہو گئے ہیں یا مینج کر لیا گیا ہے, یا کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ اب آج دن میں پتہ چلے گا. اور لیکن یہ ہے کہ ان کی رسوائی ہوئی ہے, شرمندہ ہے. 2 دن یہ دعوے کرتے رہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا آ گئے سارے, اور پھر ان ایک تو وہ جو 4-5 پی ٹی آئی والے جو چھپے بیٹھے ہیں, جو ان کے ساتھ پیسے لے کے ان سے ڈیل کر لیے, لیکن ان کے بارے میں چل یہی رہا کہ اغوا ہو گئے, کوئی اغوا شغوا کوئی نہیں ہوا, اور مطلب اتنے وہ سادے اور بھولے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہم اٹھائے جا سکتے ہیں تو آرام سے جا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اٹھا لیا. یہ ایسی بات نہیں ہوتی, اور میں بہرحال کم از کم یہ نہیں مان سکتا. ایک اور حکومت کی اتحادی جماعت جن بیچاروں کو واش روم بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اور وہ کہیں نہیں نکل سکتے تھے, اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور ان کو مکمل طور پہ ڈربے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا, کیونکہ ان کا کریکٹر ڈھیلا ہے. ان کا کریکٹر اتنا ڈھیلا ہے کہ ان کے بارے میں پتہ ہے سب کو کہ وہ بک جاتے ہیں, پیسوں پہ بک جاتے ہیں, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں, اور فارم 47 والے ہیں, اور وہ ایسی جماعت ہے جس کا ایک بھی ایم این اے جو ہے وہ فارم 45 کا نہیں ہے, سارے فارم 47 کے ہیں. تو ان کا کریکٹر ان کے بارے میں یہ تھا کہ بک سکتے ہیں, تو لہٰذا ان کو تو ڈربے میں بند کر کے رکھو. اور باقی بھی جب نکل رہے تھے نا اسمبلی سے تو وہ فوٹیج آپ دیکھیں, وہ میرے خیال فواد چودھری صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا, کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی. مطلب ان کے اندر کوئی شرم کی رتی برابر بھی نہیں رہی گئی. ان عزت نفس انہوں نے قربان کر دیا ہے, خودداری غیرت سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا ہے, کہ تاریخ میں ان کی آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی کہ ہمارے جو بڑے تھے یہ کس طرح سے ڈربے میں ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا, بھیڑ بکریوں کی طرح اور جانوروں کی طرح, اور یہ نکل رہے ہیں ڈربے سے, اسمبلی سے ایسے نکل رہے ہیں, ان کو بند کر کے اندر کہیں رکھا ہوا تھا کہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہونا. اور مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے اوپر ان کی اپنی جماعت, ان کو لانے والوں کو بھی اعتماد نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ جو اتنے گھٹیا ہیں, جو ہے وہ پیسے دے کے بنے ہیں, جو اتنی تذلیل کے ساتھ بنے ہیں, جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے جنہوں نے حلف اٹھائے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ان ساروں کو ڈربے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا, جانوروں کی طرح اور بھیڑ بکریوں اور مرغیوں کی طرح ان کو نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا. تو اب وہ بھی شاید بیچارے ہر دن مل جائیں. اور اصل جو ایک سارا سرپرائز تھا وہ ہفتے والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان جو
سپریم کورٹ آف پاکستان کی وضاحت آئی وہ بہت انپورٹنٹ تھی. پھر یہاں تک ہمارے دوست ہیں زبیر علی خان اور عمر جٹ اور رضوان غلزی صاحب, 3 کے نام سے اپنے یوٹیوب چینل پہ پروگرام کرتے ہیں, بڑے زبردست رپورٹر ہیں, اور 2 دن سے وہ پارلیمنٹ کے اندر مولانا صاحب کے گھر کے باہر, وہ تو میرا خیال ہے سوئی بھی کو مولانا صاحب کے گھر کے باہر ہی ہیں کیونکہ 2-2.5 تو ان میں سے ایک تو یہ بتا دوں کہ زبیر علی خان صاحب نے جو ہے وہ مسودہ حاصل کر لیا ہے, انہوں نے مجھے بھیجا ہے جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے. تو انہوں نے ایک تو یہ بات, دوسرا انہی کے پروگرام میں عمر جٹ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جناب مولانا اپنا آصف علی زرداری صاحب کیونکہ بہت بیمار ہیں تو وہ رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں, تو ان کو بڑی اہم شخصیات کی جانب سے میسج بھجوایا گیا تھا اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو کہا گیا تھا کہ گولی نہیں کھلانی, آج مولانا صاحب کو آپ نے رات دیر تک جگانا ہے, کیونکہ جیسے ہی آئینی ترمیم پیش ہوگی اور پاس ہوگی قومی اسمبلی سے تو ساتھ ہی سینٹ میں ہوگی, تو ساتھ ہی وہ فوراً صدر کو بھیج دی جائے گی اور صدر جو ہے وہ راتوں رات سائن کر دیں گے. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ راتوں رات اس لیے بھی کرنا چاہتے تھے کہ آج سپریم کورٹ نے کھلنا ہے, اور سپریم کورٹ نے آج کھلنا ہے, کل خیر 12 ربیع الاول کی چھٹی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کل 12 ربیع الاول کو تو یہ میرا نہیں خیال کہ کل یہ اجلاس کریں گے, تو اور زیادہ ان کو بہت ان کے اوپر لانتیں پڑیں گی, لیکن یہ کسی بھی حد تک جا سکتے جو ہے وہ اتنی ان کے اندر شرم اور حیا ہے تو یہ کر سکتے ہیں. جو رات کی تاریکی تک اس طرح کی واردات ڈال رہے تھے اور حملہ کر رہے تھے پاکستان میں, تو وہ 12 ربیع الاول کے دن بھی کر لیں گے. تو آج سپریم کورٹ بڑی اہم ہے, اس پہ میں فیضان اشرف صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے جانے, اور سپریم کورٹ آج اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے نہیں کرتی, لیکن رولا بہت پڑ جائے گا. پی ٹی آئی تو مطالبہ کر رہی ہے, وکلا مطالبہ کر رہے ہیں سوموٹو کا, وہ بھی دیکھنا ہے, اور تفصیلی فیصلہ ججز کا مخصوص نشستوں والا آ سکتا ہے. تو آج کے دن بہرحال بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, اور یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال. اور نیکسٹ ویڈیو میں ذرا بات کروں گا وکلا کے حوالے سے ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور ساتھ ہی آپ دیکھ لینا کہ ان کا کانفیڈنس وہ سب جھوٹ تھا. بلال بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے صحافیوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کو یوم جمہوریت مبارک ہو اور بڑا مبارک ہو, یعنی ضمیر فروشوں اور ضمیر کے سوداگر, ضمیر خریدنے والے اور ضمیر بیچنے والے اور لوٹا بنانے والے, فارم 47 کے ذریعے آنے والے اور لانے والے, سیٹیں پیسوں سے خریدنے والے, ان کو بھی جمہوریت یاد ہے. تو ایسی جمہوریت جو ہے, اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو اس جمہوریت سے ہم ویسے اچھے ہیں, لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ ایک اس کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں, جتنا گھٹیا اور نیچ اور غلیظ قسم کا آپ نام دے سکتے ہیں اس نظام کو دیجئے, یہ جمہوریت ہرگز نہیں ہے, یہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہرگز نہیں ہے. تو بہرحال آج بھی ساری نظریں رہیں گی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر, اور کیونکہ قاضی صاحب جو ہے وہ جس حد تک چلے گئے اپنی ایکسٹینشن کے لیے, مجھے نہیں لگتا کہ آج وہ کوئی سوموٹو اتنی آسانی سے لیں گے یا پی ٹی آئی کی درخواست ٹیک اپ کریں گے. لیکن قاضی صاحب کے پاس ایک موقع ہے, آج ٹیک اپ کر لیں اور کوئی چیز کر دیں تاکہ یہ دکھا سکیں کہ دیکھیں میں نے تو یہ کر دیا تھا, وہ کر دیا تھا. وہ کہ سب کو پتا ہے کہ جو کچھ یہ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ پچھلے 1 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے, 8 فروری کے انتخابات کو ریگڈ کیا گیا ہے, وہ سب کی سب چیزیں ایک مقصد کے لیے تھیں, اور وہ مقصد تھا قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن یا ایک نئی عدالت کریٹ کر کے اور ان کو ادھر شفٹ کرنا, اس کے لیے تھا. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لکھنؤ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. My name is Sharjeel Bilal. My father name is Mohammad Bilal. My education is